रेन हॉरर नॉवल। रात के अंधेरे में बादल गरजने लगे। हवा में नमी और बू फैली हुई थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो। शहर के कोने पर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम कोटवाली था। वहां के लोग बारिश से खौफ खाते थे, क्योंकि जब भी बारिश बरसती, कुछ ना कुछ डरावना जरूर होता। पिछले कई बरसों से इस गांव पर एक अजाब टूटता आया था। बारिश के हर कतरे में जैसे खून की बू बसी हुई थी। लोग दुआएं मांगते कि बारिश ना हो, लेकिन कुदरत उनकी नहीं सुनती थी। पहला बाब, पहली बारिश। शाहीन, एक 22 साला नौजवान, शहर से पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा। इसे हमेशा बताया गया था कि बारिश के दिन रात को कभी घर से बाहर ना निकलना, मगर वो उन बातों को पुरानी कहानियां समझता था। इस रात तेज बारिश शुरू हुई। खिड़कियों पर जोर से कतरे टपकने लगे, और बाहर अंधेरा जैसे किसी ने पूरे आसमान को निगल लिया हो। शाहीन ने जिद में छतरी ली और बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। हर खिड़की बंद, हर दरवाजा मुकफ्फल। जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा, बल्कि छप रहा हो। शाहीन हंसता हुआ बोला, ये सब वहम है, बारिश से डरने वाली क्या बात है। मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि बारिश के कतरों में कोई चेहरा झलक रहा है। इसने आंखें मिलें, फिर वो चेहरा और वाज़ेह हुआ। आंखें बड़ी और खाली, चेहरा हड्डियों जैसा, और मुंह में सियाह पानी। डैश डैश डैश। दूसरा बाब, खून की बूंदें। शाहीन के कदम रुक गए। बारिश की बूंदें अब सुर्ख हो रही थीं। इसके हाथ पर गिरने वाली हर बूंद जैसे खून में बदल रही थी। वो घबरा गया और छतरी फेंक दी। अचानक किसी ने इसके कान में सरगोशी की, वापस जा, वरना बारिश तुझे अपने साथ बहा लेगी। वो चौंक कर पलटा, मगर वहां कोई ना था। सिर्फ बारिश थी, और कच्ची मिट्टी के रास्तों पर सुर्ख पानी बहता जा रहा था। उसी दौरान एक पुराना खंडर शाहीन के सामने आया। गांव के लोग उसे बारिश की कोठी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी बारिश में इस कोठी के पास जाए, जिंदा वापस नहीं आता। डैश डैश डैश। तीसरा बाब, कोठी का दरवाज़ा। शाहीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे कोठी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरवाज़ा खुद बखुद चरचराते हुए खिला। अंदर अंधेरा, बोसीदा फर्श और बोसीदा दीवारों पर नमी की लकीरें थीं। बारिश की बूंदें अब कोठी के अंदर भी टपकने लगें, मगर ये आम बूंदें नहीं थीं। वो जमीन पर गिरते और जैसे छोटे छोटे हाथ बनकर रेंगने लगतीं। शाहीन का दिल हलक में आ गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर बारिश का शोर, और अंदर भयानक सन्नाटा। फिर अचानक एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें कहा था बारिश के दिन बाहर मत आना, अब तुम भी बारिश का हिस्सा बनोगे। डैश डैश डैश। चौथा बाब, बारिश का जुनून। शाहीन ने देखा कि सामने एक पुरानी औरत खड़ी है। इसके बाल भीगे हुए, आंखें सुर्ख, और लिबास बारिश की तरह भीगा हुआ। मगर अजीब बात यह थी कि इसके कदम जमीन पर नहीं थे, वो बारिश की बूंदों के साथ तीर रही थी। औरत हंसते हुए बोली, ये बारिश आम नहीं, ये उन सब की रूहें हैं जो इस गांव ने कुर्बान की हैं। हर बूंद एक मरे हुए की चीख है। शाहीन के कानों में वाकई चीखें गूंजने लगें। वो दीवार के साथ लग गया, मगर बूंदें अब इसके पैरों को पकड़ने लगें। इसने चलाने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। डैश डैश डैश। पांचवा बाब, अंजाम की शुरुआत। शाहीन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। जैसे ही शुला भड़का, बारिश की बूंदें पीछे हट गईं। औरत गुस्से से चलाई, आग, ये बारिश की दुश्मन है, मगर तुम कब तक बचोगे। बारिश हर बार वापस आती है, और तुम्हारी रूह भी इसमें शामिल होगी। बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी। खिड़कियां टूटने लगें, पूरा खंडर हिल रहा था। शाहीन के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं,
یہ سلسلہ ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے، اور شاید وہ اس بارش سے کبھی نہ نکل سکے۔ بارش ختم ہو گئی تھی، لیکن گاؤں میں خاموشی نہیں آئی۔ صبح جب لوگوں نے اپنے دروازے کھولے تو گلیوں میں لال پانی بہہ رہا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ خون کہاں سے آیا، مگر سب کو خبر تھی کہ پچھلی رات کوئی ایک شخص گم ہو گیا ہے۔ وہ شخص تھا شاہین۔ گاؤں والے خاموش تھے، کوئی بھی اس کا نام بلند آواز میں نہیں لیتا تھا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ بارش نے اسے لے لیا ہے۔ پہلا باب، نیا مہمان۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ اس کا نام آفاق تھا۔ وہ تحقیق کار تھا، پرانی کہانیوں کو کھوجنے والا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، میں نے سنا ہے یہاں بارش عجیب ہے۔ لوگ گھبرا گئے۔ ایک بوڑھا شخص کانپتی آواز میں بولا، یہاں بارش نہیں، موت برستی ہے۔ جاؤ، یہاں مت ٹھہرو۔ لیکن آفاق ضدی تھا۔ وہ گاؤں کے کونے پر بنے پرانے مکان میں ٹھہرا۔ اسی رات آسمان پر بادل چھا گئے۔ دوسرا باب، بارش کی کوٹھی کی سرگوشی۔ آفاق کاغذ قلم لے کر بیٹھا، لیکن کھڑکی کے باہر بارش کی آواز غیر معمولی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی درجنوں لوگ چیخ رہے ہوں۔ پھر اچانک اس کے کمرے کی دیوار پر نمی کی لکیر بنی اور اس لکیر نے ایک لفظ بنایا، بھاگ جاؤ۔ آفاق چونک گیا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا بارش میں ایک سایہ کھڑا ہے۔ وہ سایہ بالکل شاہین کی طرح لگ رہا تھا، مگر چہرہ سفید اور آنکھیں خالی۔ آفاق نے آواز دی، تم کون ہو؟ سایہ آہستہ سے بولا، میں وہ ہوں جسے بارش نے نگل لیا۔ کوٹھی سے دور رہو، ورنہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ تیسرا باب، ممنوعہ کتاب۔ اگلے دن آفاق کو گاؤں کی مسجد کے پرانے کتب خانے میں ایک بوسیدہ کتاب ملی۔ اس پر پانی کے دھبے اور سرخ دھاگے لپٹے تھے۔ کتاب کا عنوان تھا، بارش کا عذاب۔ اس میں لکھا تھا کہ کئی سو سال پہلے اس گاؤں کے لوگ ایک عورت کو جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلا دیتے ہیں۔ اس نے مرتے وقت بددعا دی، میری راکھ کے ذرے بارش کے ہر قطرے میں ہوں گے، اور ہر صدی میں یہ بارش ایک جان لے گی۔ آفاق کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے سوچا، کیا شاہین اسی لعنت کا شکار ہوا؟ چوتھا باب، بارش کا جنون دوبارہ۔ رات کو آسمان پھر سے سیاہ ہو گیا۔ آفاق نے کھڑکی بند کرنی چاہی، مگر بارش کی بوندیں شیشے کو توڑ کر اندر آنے لگیں۔ پانی فرش پر گرا اور آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ چہرہ شاہین کا تھا، مگر ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ شاہین کی بھیگی ہوئی آواز آئی، آفاق، مجھے بچاؤ، بارش مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ آفاق نے چیخ کر دروازہ کھولا، لیکن باہر پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کھڑکی سے لوگ جھانک رہے تھے، مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ بارش میں وہی عورت پھر ظاہر ہوئی، جس کے بال بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں بتایا تھا، بارش کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر نیا آنے والا اس میں شامل ہوگا۔ پانچواں باب، کوٹھی کا راز۔ آفاق نے ہمت کر کے اس عورت سے پوچھا، اس عذاب کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں سرخی بھر گئی۔ وہ گرئی، اس بارش کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، سوائے اس کے جس کے پاس میری راکھ کا ڈبہ ہو، اور وہ ڈبہ کوٹھی کے تہ خانے میں بند ہے۔ آفاق نے فیصلہ کر لیا، میں اس کوٹھی میں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بارش زوروں سے برسی، اور کوٹھی کے دروازے نے خود بخود کھلنا شروع کر دیا۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا اور بارش شور مچا رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ میں لالٹین پکڑی اور بارش کی کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پہلا باب، اندھیروں کا راستہ۔ اندر نمی کی بو تھی، دیواروں پر بارش کے قطرے بہہ رہے تھے، جیسے ہر قطرہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ آفاق آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اچانک فرش نیچے سے کھڑکھڑا، جیسے کوئی نیچے دبک کر بیٹھا ہو۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے زنگ آلود سیڑھیاں دیکھیں جو تہ خانے کی طرف جا رہی تھیں۔
اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر دل میں ایک ہی عزم تھا، اگر میں اس ڈبے تک پہنچ گیا تو یہ بارش ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرا باب، چیخوں کا تہ خانہ۔ آفاق نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، نیچے اترتے ہی ٹھنڈک اور زیادہ بڑھ گئی، جیسے برفانی ہوا چھو رہی ہو۔ تہ خانے میں اندھیرا مکمل تھا، صرف لالٹین کی دھندلی روشنی، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی آنے لگی، آہستہ آہستہ چلتی چیخوں کی گونج، ہمیں بچاؤ، ہمیں چھوڑ دو۔ آفاق کے قدم رک گئے، اس نے لالٹین اونچی کی، سامنے دیواروں پر دھندلے سائے جھول رہے تھے، وہ سب چہروں والے سائے تھے، جن میں کچھ شاہین جیسے لگ رہے تھے۔ تیسرا باب، رات کا ڈبہ۔ کونے میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا، جس پر زنگ آلود زنجیریں لپٹی تھیں۔ صندوق پر لکھا تھا، اسے کھولو گے تو بارش رک سکتی ہے، یا دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ آفاق کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کھولے بغیر وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے زنجیروں کو کھینچا، جیسے ہی تالا ٹوٹا، بارش کی آواز اور تیز ہو گئی۔ صندوق کے اندر ایک مٹی کا ڈبہ تھا، جس پر کالے دھاگے لپٹے تھے۔ جیسے ہی آفاق نے اسے چھوا، اچانک پورا تہ خانہ لرز گیا۔ چوتھا باب، جادوگرنی کی واپسی۔ بارش کی عورت اچانک تہ خانے میں ظاہر ہوئی، اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوفناک تھا، اس کے بال سانپوں کی طرح رینگنے لگے۔ وہ چلائی، یہ ڈبہ میرا ہے، اس میں میری راکھ ہے، اگر تم نے اسے کھولا، تو میں پورے گاؤں کو ڈبو دوں گی۔ آفاق پیچھے ہٹا، مگر اس نے شاہین کے سائے کو دیکھا، جو دیوار کے ساتھ پھنس کر مدد مانگ رہا تھا۔ شاہین کی بھاری آواز آئی، کھولو آفاق، یہی واحد راستہ ہے۔ پانچواں باب، خوفناک انتخاب۔ آفاق کے سامنے دو راستے تھے، ایک، ڈبہ بند رکھے، تاکہ عورت خوش رہے اور بارش جاری رہے۔ دو، ڈبہ کھول دے، اور شاید پورے گاؤں کو خطرے میں ڈال دے۔ بارش کی عورت اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں سرخ شلوں کی طرح جلنے لگیں۔ فیصلہ کرو، ورنہ بارش تمہیں زندہ کھا جائے گی۔ آفاق نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبے کی گرہ کھول دی، ڈبہ کھلتے ہی اس میں سے سیاہ دھواں نکلا، جو عورت کے جسم میں لپٹ گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری، ایسی چیخ کہ کوٹھی کی دیواریں ہلنے لگیں۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، بارش رک گئی تھی۔ چھٹا باب، ڈر کا نیا آغاز۔ آفاق نے سکون کی سانس لی، شاہین کا سایہ بھی آہستہ آہستہ مٹنے لگا، مگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پر کچھ چپک گیا ہے۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا، اس کی ہتھیلی پر بارش کی بوند کا نشان جل رہا تھا، اور دور سے عورت کی سرگوشی آئی، بارش کبھی ختم نہیں ہوتی، اب تم اس کا نیا قیدی ہو۔ آفاق چیخنا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز باہر نہ نکلی۔ گاؤں کے اوپر آسمان صاف تھا، لیکن کوٹھی کے اندر، بارش پھر شروع ہو گئی۔ رین ہارر ناول، سیزن 3 فائنل سیزن۔ بارش تھم گئی تھی، لیکن صرف گاؤں کے اوپر۔ بارش کی کوٹھی کے اندر ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ آفاق اب قیدی تھا، بارش کے قیدیوں میں شامل۔ پہلا باب، قیدی کا آغاز۔ آفاق نے محسوس کیا کہ اس کے جسم پر پانی کی بوندیں چمکنے لگی ہیں، جیسے وہ خون اور بارش کے قطرے اس کی رگوں میں بہہ رہے ہوں۔ اس نے چلانا چاہا مگر آواز گلے میں دب گئی۔ اچانک اس کے سامنے شاہین کا سایہ ابھرا۔ شاہین نے سرد آواز میں کہا، میں نے تمہیں کہا تھا، بارش کے کھیل سے کوئی نہیں بچتا۔ اب تم بھی ہمارا حصہ ہو گئے ہو۔ آفاق کی آنکھوں میں خوف تھا، اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا کوئی راستہ ہے باہر نکلنے کا؟ شاہین نے دھند میں کھوئی آواز میں کہا، صرف ایک، لیکن وہ راستہ موت سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوسرا باب، گاؤں کا خوف۔ گاؤں والے خوش تھے کہ بارش رک گئی، مگر کچھ ہی دن بعد عجیب باتیں ہونے لگیں۔ رات کو گھروں کی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگتا، حالانکہ بارش نہ ہوتی۔
کھڑکیوں پر سرخ قطرے جمع ہو جاتے، اور لوگ خواب میں آفاق اور شاہین کو دیکھنے لگے، جو ہاتھ بڑھا کر انہیں اندر آنے کا کہتے۔ بوڑھا شخص، جس نے پہلے آفاق کو روکا تھا، کانپتی آواز میں بولا، یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے، اصل بارش ابھی آنا باقی ہے۔ تیسرا باب، بارش کا نیا قیدی۔ آفاق اب آہستہ آہستہ خود کو بدلتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی جلد شفاف ہو رہی تھی، جیسے پانی۔ اس کے ہاتھوں سے کبھی کبھی بوندیں ٹپکنے لگتیں۔ عورت، وہی جادوگرنی، اس کے سامنے آتی اور ہنستی۔ میں نے کہا تھا نا، بارش ختم نہیں ہوتی۔ تم میرا وارث ہو، اب تم ہی اس بارش کو آگے بڑھاؤ گے۔ آفاق نے چیخ کر کہا، میں کبھی تمہارا غلام نہیں بنوں گا۔ لیکن عورت کی ہنسی تہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گاؤں تک پہنچ گئی۔ چوتھا باب، آخری بارش۔ اچانک آسمان پر پھر کالے بادل چھا گئے۔ گاؤں والے ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ بارش شروع ہوئی، لیکن اس بار یہ عام بارش نہ تھی، یہ سیاہ تھی، جیسے سیاہی ٹپک رہی ہو۔ ہر بوند زمین پر گرتی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن جاتی، جو لوگوں کے دروازوں کو پیٹنے لگے۔ لوگ چیخنے لگے، مگر بارش نے ان کی آوازوں کو دبا دیا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ آفاق کھڑا تھا، اس کے آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور اس کے وجود سے بارش نکل رہی تھی۔ وہ بولا، میں نے تمہیں کہا تھا، یہ بارش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پانچواں باب، گاؤں کا انجام۔ کوٹھی لرزنے لگی۔ عورت کے ساتھ ساتھ آفاق کی آواز بھی گونجنے لگی۔ شاہین اور دوسرے قیدیوں کے سائے بارش سے نکل کر گاؤں کی گلیوں میں پھیل گئے۔ ہر گھر کی کھڑکی ٹوٹی، ہر دروازہ بہہ گیا۔ لوگ دوڑتے رہے مگر بارش کے سائے انہیں نگلتے گئے۔ صبح جب سورج نکلا، گاؤں زمین سے مٹ چکا تھا۔ جہاں کبھی کوٹ والی تھا، وہاں اب صرف ایک جھیل تھی، گہری، سیاہ، اور خاموش۔ آخری باب، کہانی کا اختتام یا آغاز۔ سالوں بعد، کچھ مسافر اس علاقے سے گزرے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نقشے میں گاؤں کا ذکر ہے مگر وہاں کچھ نہیں۔ انہوں نے جھیل کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ رات کو جب بارش شروع ہوئی، تو جھیل کے پانی سے سرخ بوندیں نکلنے لگیں۔ ایک مسافر نے ڈر کے مارے کہا، یہ کیسی بارش ہے؟ اندھیروں سے آفاق کی آواز آئی، یہ وہ بارش ہے، جسے روکنے والا کبھی پیدا نہیں ہوا۔ رین ہارر ناول، سیزن 4 فائنل ریکننگ۔ گاؤں کوٹ والی اب زمین سے مٹ چکا تھا۔ وہاں صرف ایک سیاہ جھیل باقی تھی۔ لوگ اسے بارش کی جھیل کہتے تھے۔ مگر کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی، اصل ڈر اب شروع ہونا تھا۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ پہلا باب، اجنبی قافلہ۔ سالوں بعد ایک قافلہ اس جھیل کے کنارے سے گزرا۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی، نام ایمن۔ وہ تحقیق کے شوق میں یہاں رکی۔ مقامی لوگ اسے ڈراتے تھے، یہ جھیل لعنتی ہے، یہاں رات مت گزارنا۔ لیکن ایمن ضدی تھی، اس نے جھیل کنارے کیمپ لگایا۔ رات کو بارش شروع ہوئی، اور جھیل کے پانی میں لہریں بننے لگیں، جیسے کوئی اندر سے اوپر آ رہا ہو۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ دوسرا باب، پانی سے نکلنے والے۔ ایمن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پانی سے سائے نکل رہے تھے۔ ان میں ایک سایہ آفاق کا تھا، دوسرا شاہین کا۔ مگر اب وہ صرف سائے نہیں تھے، بلکہ پانی کے زندہ وجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن، اور جسم سے بارش ٹپک رہی تھی۔ آفاق نے ایمن کو دیکھ کر کہا، تم آ گئی ہو، تم ہی وہ ہو جو یہ سلسلہ ختم کر سکتی ہے۔ ایمن کانپ گئی۔ میں؟ کیوں؟ آفاق کی آواز گونجی۔ کیونکہ تم اس عورت کی نسل سے ہو، وہی جادوگرنی جس نے بددعا دی تھی۔ خون تمہارا ہے، اور نجات بھی۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ تیسرا باب، جھیل کا راز۔ ایمن کو جھیل کے بیچ ایک روشنی نظر آئی۔ وہ ایک ڈوبا ہوا مندر تھا، جو پانی کے اندر چھپا ہوا تھا۔ آفاق نے کہا، اس مندر میں وہ آخری منتر ہے، جو بارش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تم ناکام ہوئے،
تو دنیا بارش میں ڈوب جائے گی۔ ایمن نے ہمت کی اور رات کے اندھیرے میں کشتی پر بیٹھ کر جھیل کے بیچ پہنچی۔ پانی کی سطح پر جیسے ہزاروں ہاتھ اسے کھینچنے لگے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ چوتھا باب، آخری جنگ۔ مندر کے اندر وہ عورت نمودار ہوئی، پہلی جادوگرنی۔ اس کا جسم آدھا راکھ آدھا بارش تھا۔ وہ گرائی، تم میری نسل کی غدار ہو، تم بارش کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایمن نے پرانا منتر پڑھنا شروع کیا۔ مندر کی دیواریں ہلنے لگیں، آسمان پر کڑکڑاہٹ ہوئی۔ آفاق اور شاہین کے سائے چیخنے لگے، کیونکہ منتر انہیں بھی ختم کر رہا تھا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ رکی نہیں۔ آخرکار ایک روشنی پھوٹی، اور جھیل کا پانی سرخ ہو کر بھاپ بننے لگا۔ جادوگرنی چیخی اور دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ آفاق اور شاہین کے سائے بھی روشنی میں گم ہو گئے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ پانچواں باب، بارش کا خاتمہ یا دھوکہ۔ صبح سورج نکلا، جھیل خشک ہو گئی تھی، زمین پر صرف شگاف رہ گئے تھے۔ ایمن گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سوچا، کیا واقعی یہ سب ختم ہو گیا؟ لیکن جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں میں آفاق کا چہرہ جھلکا، اور ایک سرگوشی آئی۔ بارش کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف سو گئی ہے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ آخری منظر۔ کچھ سال بعد دنیا کے دوسرے ملک میں، ایک شہر کی سڑک پر پہلی بار سیاہ بارش برسی۔ لوگ ڈر کر گھروں میں دبک گئے، اور کسی کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کا چہرہ بالکل ایمن جیسا تھا، مگر آنکھوں میں سرخ روشنی جل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب میری بارش ہے۔ اور یوں رین کی کہانی ختم نہیں، بلکہ ایک نئے سلسلے میں داخل ہو گئی۔